बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले आपसे दरख्वास्त वही कि अलग न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए। आप ये कर भी रहे हैं और इस सपोर्ट को जारी रखिए। वी रियली रियली नीड दिस सपोर्ट। बहुत शुक्रिया आपका इस सपोर्ट को जारी रखने के लिए। अब इस वीडियो की मौज़ूआत, इस वीडियो में मुस्लिम लीग नवाज के लिए, मियाँ नवाज शरीफ के लिए, बल्कि एक अब तक का जो स्टेटस है मियाँ नवाज शरीफ का, वो है अदालती मफरूर मुजरिम का। मैं मुलजिम नहीं कह रहा, ये अदालत का फैसला है मुजरिम का। मियाँ नवाज शरीफ कन्विक्टेड हैं, तो उस मफरूर मुजरिम के लिए रियासती प्रोटोकॉल किस तरह से निगरां हुकूमत, लाहौर की इंतज़ामिया, दीगर हिस्से मिलकर दे रहे हैं, इसकी इस वीडियो में बात करेंगे। साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे कि 1.5 लाख की वायगरा वाला कलम मियाँ नवाज शरीफ के लिए किस तरह से तैयार है, इसकी बात करेंगे। कुछ सहाफ़ी हमारे, उन्होंने एक बाकायदा कैंपेन में हिस्सा लेकर, जो इत्तलात मेरे पास हैं उसके मुताबिक पैसे लेकर अपना सोशल मीडिया स्टेटस बेच दिया है, इसकी भी बात करेंगे। इस पर आएंगे। मियाँ नवाज शरीफ का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया है, इसकी भी बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कराची में जमात इस्लामी ने गजा के लोगों से इजहार यकजहती के लिए, सरजमीन अंबिया के लिए, बैतुल मक़दस के लिए, फ़लस्तीन के लिए, इसराइल की बर्बरियत के ख़िलाफ़ जिस तरह से मुज़ाहिरा किया है, जितना शानदार और भरपूर मुज़ाहिरा किया है, उस पर जमात इस्लामी, अमीर जमात इस्लामी ख़िराज तहसीन के मुस्तहिक़ है। शानदार, पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद किया है जमात इस्लामी ने, अमीर जमात इस्लामी ने। और एक ऐसे वक्त में जब निगरां हुकूमत में अनवारुल हक काकड़ निगरां वज़ीर आज़म, उनका बयान आया शर्मनाक, पहला बयान शर्मनाक। उसके बाद जब उन पर खूब तनकीद हुई तो मजबूर होकर दूसरा बयान निस्बतन कम बुरा, आरिफ अलवी सदर पाकिस्तान, उनका बयान आया उतना ही ढीला ढाला, ठुस किस्म का बयान, बिल्कुल ही फारिग किस्म का। उसके बाद पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों ने मुजाहिरों का फैसला किया और हुकूमत ने ज़्यादा बुरा किरदार अदा किया कि इसराइल मुर्दाबाद का नारा लगाने वालों को गिरफ्तार किया। हमने दुनिया को क्या पैगाम दिया, फ़लस्तीनियों को क्या पैगाम दिया। ऐसे हालात में जमात इस्लामी ने पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुजाहिरा करके और लाखों का मजमा कराची में शारा फैसल पर जमा करके हमारी नाक अक़वाम आलम में कटने से बचा ली, हमारा सर फ़ख्र से बुलंद किया। अमीर जमात इस्लामी, जमात इस्लामी के कारकुनान और जमात इस्लामी के इज्तिमा में शरीक होने वाले तमाम लोग मुबारकबाद के, ख़िराज तहसीन के मुस्तहिक़ हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये बिलाल यासीन जो मुंतज़िम हैं 21 अक्टूबर के जलसे के, उनको दौरा करवाया जा रहा है पुलिस की मौजूदगी में। लाहौर की ज़िलाई इंतज़ामिया ने इजाज़त दे दी है और ज़िलाई इंतज़ामिया ने इजाज़त देकर लंबे चौड़े कुछ 38-40 पॉइंट्स तहरीर किए हैं। उनमें ज़िलाई इंतज़ामिया ने पूरा लाहौर नून लीग के हवाले कर दिया, पूरी मशीनरी नून लीग के हवाले कर दी है। शादर अहमद, हमने देखा था कि जो बल्दियाती इदारे हैं वो बाकायदा मुस्लिम लीग नून के लिए, वो गली के इतने पिद्दे से जलसे के लिए तमाम सहूलतकारी कर रहे थे। लेकिन अब की बार पुलिस के ऑफिसर्स का नाम लिखकर, ओहदा लिखकर बाकायदा बता दिया गया कि आपको क्या क्या करना है नून लीग के लिए। ये बाकायदा उस नोटिफिकेशन में मौजूद है और मियाँ नवाज शरीफ के लिए होने वाले इस जलसे की इजाज़त दे दी गई है। साथ ही क्योंकि लोग जमा करना मुस्लिम लीग नून के लिए मुसीबत बना हुआ है, तो कहा गया कि आप रैली ना करें, यह भी इसमें लिख दिया गया है। तो मियाँ नवाज शरीफ जो मुजरिम हैं, मफरूर हैं, उनके लिए इंतज़ामिया ने जलसे की इजाज़त दे दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे की इजाज़त मांगती तो वो मना कर देते, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मना कर देते। मुर्तज़ा सोलंकी सभा में बार बार बताते पीटीआई जलसा करेगी तो हम कवरेज देंगे, पीटीवी पर कवरेज देंगे, लेकिन पीटीआई इजाज़त ले ले। वो डेरे पर, यानी किसी की अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी है, उस पर भी एक इज्तिमा करते हैं तो वहाँ पर भी गिरफ्तारी के लिए आ जाते हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ निगरां हुकूमत कर रही है और मुस्लिम लीग नून के लिए मुकम्मल सहूलतकारी जारी है निगरां हुकूमत की जानिब से। अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे के लिए इजाज़त नहीं मिली है। पीटीआई के लोग 14 अगस्त को भी और किसी और मौके पर भी झंडा लेकर निकल आए तो उनको गुद्दी पे मार के गिरफ्तार किया जाता है, गाड़ियों में ठूंसा जाता है और मुस्लिम लीग नून के लिए
یہ کام ہو رہا ہے، پورا ریاستی پروٹوکول ایک مفرور مجرم کے لیے تیار ہے۔ ایک خبر اور آ رہی ہے میاں نواز شریف کے حوالے سے، میں اس پر مزید کام کر رہا ہوں، لیکن آپ کو خبر یہاں پر دیتا ہوا چلوں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف آ جائیں گے اور میاں نواز شریف جو ہے ان کے کچھ معاملات سلجھ بھی جائیں گے، سدھر بھی جائیں گے، لیکن میاں نواز شریف انتخاب میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ میں اس پر کام کر رہا ہوں، کچھ معلومات آپ کو مزید جمع کر کے بتاؤں گا، لیکن یہ بھی بہت بڑی خبر میاں نواز شریف کے حوالے سے آ رہی ہے۔ مجھے ابھی اس پر کام کرنا ہے، میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، تو یہ خبر ضرور میں آپ کو دے دوں۔ دوسرا، میاں نواز شریف صاحب کے لیے جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا اس میں، تو انتظامیہ کو بھی دیکھ رہے ہیں آپ، نگراں حکومت کو بھی، مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب یا باقیوں کے لیے چیزیں خود ری ٹویٹ کرتے ہیں، کہتے ہیں میاں نواز شریف جیل کی دیواریں توڑ کر نہیں گئے تھے، ان کو عدالت نے بھیجا تھا، اس وقت کی حکومت نے بھیجا تھا، میاں نواز شریف صاحب کو 4 ہفتوں کے لیے بھیجا تھا۔ یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب بتانے کی زحمت بالکل نہیں کرتے۔ میاں نواز شریف صاحب کو کہا گیا تھا آپ اپنی رپورٹیں جمع کرائیں گے، میاں نواز شریف کی رپورٹیں عدالت میں کس طرح سے جمع کرائی گئیں، یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب بتانے کی زحمت نہیں کرتے۔ میاں نواز شریف کا اسٹیٹس کیا ہے، یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب بتانے کی زحمت نہیں کرتے، اور کس طرح سے کیوں وہ آصف علی زرداری کو، شہباز شریف کو، ان لوگوں کو ری ٹویٹ کرتے ہیں، اور باقاعدہ طور پر وہ یوتھیا کرتے تھے جب وہ وزیر نہیں تھے، تو اس پر مرتضیٰ سولنگی صاحب جو ہے وہ بات نہیں کرتے۔ اب آگے آ جائیے کہ میاں نواز شریف کے لیے یہ جو 1.5 لاکھ کی وائگرا والا قلم یہ بھی تیار ہے، اس کا کیا ماجرا؟ عطا اللہ قاسمی صاحب، انہوں نے میاں نواز شریف صاحب کے لیے آج ایک کالم لکھا ہے۔ اپنے کالم میں عطا اللہ قاسمی صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو اب لندن میں میاں نواز شریف کے یہاں آ جانے کے بعد فارغ ہیں، ورنہ وہ تو باہر کھڑے ہو کر نواز شریف کو گالیاں دیتے رہتے تھے، تو اب انہیں چاہیے کہ مظاہرے کریں، فلسطینیوں کے لیے مظاہرے کریں۔ پہلا مظاہرہ جمائما کے گھر کے باہر کریں، کیونکہ جمائما کے گھر کے اندر، جمائما خود یہودی ہے، عمران خان کے بچے ہیں، وہاں پر وہ رہ رہی ہے، تو پہلا مظاہرہ وہاں کر لیں۔ یہ عطا اللہ قاسمی صاحب نے مشورہ دیا ہے۔ تو عطا اللہ قاسمی صاحب مزید لکھتے ہیں، اللہ کرے عوام اور نواز شریف کے درمیان کوئی رکاوٹ نہ کھڑی کی جائے، قید و بند سے تو وہ ڈرنے والا نہیں، قید و بند سے تو وہ ڈرنے والا نہیں۔ جو نواز شریف 4 سال میں 1 مہینہ ہی کم ہے نا، تو جو نواز شریف 4 سال رہا لندن میں، وہ قید و بند سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں وہ بہت کٹھن مراحل میں بھی چٹان کی طرح کھڑا رہا ہے۔ ہاں، مطلب وہ ہائیڈ پارک میں کھڑا رہا ہے، وہ اسٹن ہوپ ہاؤس میں کھڑا رہا ہے، وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹ میں کھڑا رہا ہے، یہاں وہ جتنا عرصہ جیل میں رہا ہے اور اسپتالوں میں رہا ہے اور نیب میں رہا ہے، وہ ہم نے دیکھ لیا ہے، اس کو پرول پر رہائی ملی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر باقی لوگوں کے مرنے والے تھوڑی ہیں، ان کی کوئی عزت تھوڑی ہے، ان کی میت کا احترام تھوڑی ہے، انہیں تو رہائی بھی نہیں ملتی۔ نون لیگ کے لوگ لاڈلے تھے، لاڈلے ہیں، لاڈلے رہیں گے، یہ نون لیگ کا مسئلہ ہے۔ تو عطا اللہ قاسمی صاحب جب یہ باتیں کر رہے ہیں، تو یہ جو پی ٹی آئی کے لوگ فارغ ہیں، ان کے ساتھ وہ جو نواز شریف کے گھر کے باہر پی ٹی آئی والوں سے لڑنے کے لیے لوگ موجود ہوتے ہیں، ان کی کیا نوکریاں لگ گئی ہیں؟ وہ بھی فارغ ہیں۔ یہ جو نواز شریف کے بیٹے ہیں اور جو دیگر رشتہ دار ہیں لندن میں، وہ بھی فارغ ہیں۔ یہ جو مظاہرہ ہوا نا اتنا بڑا لندن میں، اس مظاہرے میں پاکستان تحریک انصاف کے ڈھیروں کارکن موجود تھے، انہوں نے اپنی سوشل میڈیا سٹیٹس پر وہاں موجودگی ثابت کی، شایان نے، دیگر لوگوں نے ثابت کی۔ یہ جو نواز شریف کے گھر کے باہر ہوتے ہیں، اپنے گھر میں آنے والے گوشت کے لیے، سبزی کے لیے، کوئی آ رہا ہوگا تو اس کے پاسپورٹ کی فیس کے لیے باہر کھڑے ہو کر سامنے والوں کو گالیاں دیتے ہیں، یہ بھی فارغ ہیں۔ ان کو بھی بھیجیں ذرا مظاہروں میں، ان سے بھی مظاہرے کروائیں۔ عطا اللہ قاسمی صاحب آپ کے تو ماننے والے ہیں نا، یہ لوگ آپ کی بات مانیں گے۔ حسن حسین سے بھی کروائیں، ان کی اولادوں سے بھی کروائیں، نواز شریف کے ملازمین سے بھی کروائیں مظاہرے ذرا۔ ہم چاہیں گے کہ بڑی تعداد میں ہوں لوگ غزہ والوں کے ساتھ، تو ان کو بھی بھیجیں۔ تو یہ ضرور کرنا چاہیے آپ کو، آپ کی بات مانی جاتی ہے، زبردست آدمی آپ، تو یہ ضرور ہوگا۔ دوسرا، عطا اللہ قاسمی صاحب نے جب یہ لکھا ہے نا میاں نواز شریف صاحب کے لیے کالم لکھتے ہوئے، تو عطا اللہ قاسمی صاحب کو لوگ اس وقت ایک چیز یاد دلا رہے ہیں۔ عطا اللہ قاسمی صاحب کو جو عہدہ دیا گیا چیئرمین پی ٹی وی کا میاں نواز شریف صاحب کی حکومت میں، اس میں باقاعدہ طور پر ان کے لیے رپورٹ کیا ہوا تھا کہ سیاسی بنیادوں پر تعینات ایک ادارے کے عمر رسیدہ سربراہ سرکاری کھاتے سے 1.5 لاکھ کی وائگرا کھا گئے۔ عدالتوں نے آپ کی نوکری کے حوالے سے بھی فیصلہ کیا تھا، اور پاکستان میں جو صحافی ہیں، جو اخبار ہیں، کیونکہ آپ تو خود اخبار میں لکھنے والے آدمی ہیں، وہ آپ کے بارے میں یہ بات کرتے ہیں۔ میں کبھی بھی اس طرح کی بات، یہ جو اسکرین شاٹ یہ دکھا رہا ہوں آپ کو تو اس لیے کر رہا ہوں، وگرنہ میں اس طرح کی بات ایسے نہیں کرتا۔ تو یہ میں نے کہا میں آپ کے سامنے رکھوں، ضرور رکھنا چاہیے، یہ سوال بھی کرنا چاہیے۔ جو قاسمی صاحب بات کر رہے ہیں
کہ نون لیگ جو ہے اس کے راستے میں دیوار نہ کھڑی کی جائے. تو یہ نون لیگ جو ہے آج کس حال میں ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کے درمیان دیوار نہ کھڑی کی جائے. اس نون لیگ کو یہ سرکاری سہولت میسر نہ ہو نا تو وہ جو 35 پنکچر لگے تھے اس سے پنکچر نون لیگ نے خود لگا دی اپنے آپ کو. نواز شریف نے ملک سے جا کر پنکچر لگا دیے. نواز شریف نے وہاں بیٹھ کر پنکچر لگا دیے. یہاں جو مریم کا اکاؤنٹ چپ ہوا اس نے پنکچر لگا دیے. شہباز شریف کے کیس نے، یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس تھا، اس نے پنکچر لگا دیے. مجھے چپڑاسی کی، مقصود چپڑاسی کی موت ہوئی، گلزار کی موت ہوئی، ڈاکٹر رضوان کی موت ہوئی. اس کے بعد جو ہے وہ امبات ہوئی ہیں، انہوں نے پنکچر لگا دیے مسلم لیگ نون کو. پھر ان لوگوں نے جس طرح سے ارشد شریف کے کیس میں اسے سونے کی اسمگلنگ سے جوڑا، باقی چیزوں سے جوڑا، اس نے پنکچر لگا دیے. عمران ریاض کے معاملے میں جس طرح سے ان لوگوں نے کیا کہ نہیں وہ تو صحافی ہی نہیں ہے، ہم اس کو صحافی بھی نہیں مانتے، اس نے پنکچر لگا دیے. ان لوگوں نے جس طرح سے آپ سے کہیں جونیئر صحافیوں کو باقاعدہ طور پر بشرا بی بی کے بارے میں اخباروں میں، ویب سائٹس پر، سوشل میڈیا پر جادوگرنی لکھنے کے لیے آمادہ کیا، لکھوایا، اس نے پنکچر لگا دیے. جس طرح سے اگر وہ جیل میں مر گیا تو جیسے کالم لکھے گا، اس نے پنکچر لگا دیے مسلم لیگ نون کو. یہ جو 16 مہینے کی حکومت تھی، اس 16 مہینے کی حکومت نے 16 دونی 32 پنکچر لگا دیے مسلم لیگ نون کو. مسلم لیگ نون کو مزید پنکچر کس نے لگائے؟ 18 ستمبر کو مسلم لیگ نون کو نواز شریف نے 5 پنکچر لگائے. نواز شریف نے پہلا پنکچر لگایا ثاقب نثار، نواز شریف نے دوسرا پنکچر لگایا آصف سعید کھوسا، تیسرا پنکچر لگایا اعجاز الحسن، چوتھا پنکچر لگایا جنرل باجوہ، پانچواں پنکچر لگایا جنرل فیض حمید. اس کے بعد چپ، اس سے بڑا پنکچر لگایا شہباز شریف نے، دوڑے ہوئے گئے اور جا کر کہا کہ بھائی جان چپ. اور پھر اسحاق ڈار نے اس سے بڑا پنکچر لگایا، اسحاق ڈار نے کہا اللہ پہ چھوڑ دیا. یہ ہے مسلم لیگ نون. تو عوام میں مسلم لیگ نون کی عزت کیا ہوگی؟ عطاء اللہ قاسمی صاحب آپ خود بھی حساب لگا لیجئے. مشکل کام نہیں ہے مسلم لیگ نون کی عزت کا حساب لگانا. اب میں آپ سے مزید عرض کروں، حسن حسین بھی لندن میں، یہ جو بار بار ہوتے ہیں نا، ابھی تو شاید نواز شریف کے صاحبزادے ان کے ساتھ سرزمین مقدس پہ موجود ہیں، لیکن پھر واپس لندن پہنچیں گے، پاکستان تو آئیں گے نہیں. تو یہ لوگ بھی لندن میں، ان سے بھی کہیں ذرا فلسطینیوں کے حق میں ہونے والے مظاہروں میں جائیں. اور نواز شریف کا کیا ٹویٹر ہیک ہو گیا ہے؟ نواز شریف نے فلسطینیوں کے حق میں ایک آواز نہیں اٹھائی، اسرائیل کے خلاف ایک آواز نہیں اٹھائی. عالمی سامراج جس طرح سے امریکہ کی ناجائز اولاد کی پیٹھ پہ کھڑا ہو گیا ہے، نواز شریف نے اس پر بھی ایک آواز نہیں اٹھائی. تو کیا نواز شریف کا ٹویٹر ہیک ہو گیا ہے؟ جمائمہ کے گھر کے باہر مظاہرہ ہو جائے گا، جمائمہ تو فلسطین کے بچوں کے حق میں بات کر رہی ہے، لیکن یہاں تو آواز نہیں اٹھی ہے. تو قاسمی صاحب آپ نواز شریف صاحب کے بڑے ہیں، ہمارے بھی بڑے ہیں، ان کو آمادہ کیجئے کہ وہ بھی آواز اٹھائیں. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، یہ جو زیک گولڈ اسمتھ کا ٹویٹ تھا، تو اس ٹویٹ پر زیک گولڈ اسمتھ نے بات کی کہ یہ جو مظاہرین لندن میں لاکھوں کی تعداد میں آ گئے، یہ قاتلوں کے ساتھی ہیں. اب جب زیک گولڈ اسمتھ نے بات کی تو ہمارے یہاں بہت سے صحافیوں نے کہا کہ جو زیک گولڈ اسمتھ ہے، عمران خان نے اس بندے کے لیے جو ہے وہ مہم چلائی تھی، تو تب عمران خان کو پتا تھا یہ کیا کرے گا اس صورتحال میں؟ نہیں پتا تھا. لیکن صادق خان، پاکستان کی مٹی سے جڑا صادق خان جو لندن کا میئر ہے، وہ بھی پھر حماس کے خلاف بات کرتا ہے. زیک گولڈ اسمتھ تو یہودی ہے، صادق خان تو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے. صادق خان کو کیا ہوا؟ صادق خان نے بھی وہی کام کیا. تو ہمارے یہاں صادق خان کے خلاف بولنے والے لوگ اس لیے نہیں آئے کہ مسلم لیگ نون نے صادق خان کو سپورٹ کیا تھا، اس بدبخت کو سپورٹ کیا تھا مسلم لیگ نون نے، جو آج یہ بات کر رہا ہے مسلمانوں کے خلاف، غزہ کے خلاف بات کر رہا ہے، اسرائیل کے حق میں بات کر رہا ہے، یہودی ایجنٹ. اب بولے نا اس کو، تو اب کوئی نہیں بولے گا. اور قاسمی صاحب بلوائیں گے صادق خان کو بھی، قاسمی صاحب یہودی ایجنٹ لکھیں گے اگلے کالم میں، دیکھیے گا آپ. تو یہ باتیں کرنا ہمارے ہاں بڑا آسان ہے. اسی طرح سے کچھ اینکرز ہیں، ان اینکرز نے کراچی میں، میرے ایک دوست ہیں، اس دوست نے میرے ساتھ بہت کام کیا ہے اسی پلیٹ فارم کے لیے. اس دوست کے فرسٹ کزن نے کراچی میں ایک ادارے کے لیے کام کیا ہے. کچھ 12-15 اینکرز ہیں جنہیں اس بات کے پیسے ملے ہیں کہ وہ باقاعدہ طور پر ٹویٹ کریں عمران خان کے خلاف، یہودی والے معاملے پر، اسرائیل والے معاملے پر، زیک گولڈ اسمتھ والے معاملے پر. اور اب جب عمران خان جیل میں ہے تو عمران خان کے خلاف مسلسل بات کی جائے.
جس بندے نے یہ پوری کیمپین تیار کی، اور میں کہہ رہا ہوں میں آپ سے غلط کروں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ میں غلط کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، میں غلط کر رہا ہوں، لیکن مجبوری ہے ان لوگوں میں جو اس وقت باقاعدہ عمران خان کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں نا. ان میں کچھ لوگ جو ہیں وہ میرے بڑے اچھے دوست بھی ہیں، جونیئر ہیں. ان میں سے 3 سے تو میں نے بات کر لی ہے، اور بات کر کے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے، آپ کیجئے جو کر رہے ہیں، لیکن آپ غلط کر رہے ہیں. جب میں نے اتنی بات کی اور ان کو یہ بھی کہا کہ مبینہ طور پر یہ اطلاعات میرے پاس ہیں، کہاں سے آئے ہیں پیسے، کتنے پیسے ہیں، کیا ہیں، یہ بھی ہوا ہے اس معاملے میں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ نہیں پیسے نہیں لیے. تو میں نے ان میں سے کچھ لوگوں کو جن کی لائن ایسے تھی ایسے ہو گئی، ان کو یہ بھی یاد دلایا، ہنس کے چپ ہو گئے. تو میں غلط کر رہا ہوں کہ ان کے نام نہیں لے رہا، لیکن دوستی ہے، مجھے اس غلطی کے لیے معاف کر دیجئے. مگر میں اتنا تو کر چکا کہ ان میں سے میں 3 سے خود بھی اس بارے میں صاف لفظوں میں بات کر چکا ہوں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.